सुमेरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जो इस वक्त एक खाली कमरे का मतलाशी था, दरवाज़ा खोलकर वहाँ थोड़ी देर सस्ताने के लिए लेटा तो सुमेरा अंदर चली गई। बाहर जाओ, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ? सुमेरा ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और दरवाज़ा जानबूझकर ज़ोरदार अंदाज में बंद कर दिया। आज तो आप हाथ आई हैं, पता नहीं फिर कब मिलेंगे, लेकिन याद रखें अब मैं आपको अपना बना कर रहूँगी। आप क्या समझते हैं कि सुमेरा इतनी जल्दी हिम्मत हार देगी? और आपकी शादी होगी है तो क्या हुआ, मर्द को तो 4 शादियां करने की इजाज़त है। अब जो मैं खेल खेलूंगी ना, उसके बाद आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच छुपाया, और अब जबकि आप इस काबिल हो गए हैं कि एक लड़की के दिल को मुकम्मल तौर पर जीत सकें, तो फिर क्यों ना वो दिल मेरा ही हो। ये कहकर उसने अपना दुपट्टा हटाया और अपने कपड़े उसके सामने फाड़ने लगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो गुस्से से दहाड़ा। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बाहर जाने दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरहान ने उसकी इस हरकत पर सुर्ख आंखों से उसे देखा, लेकिन वह इस कदर बेबाक हो चुकी थी कि उसकी ये सुर्ख आंखें भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकी। वो जैसे ही आगे बढ़ा तो उसने अपने हाथों से उसे अपने ऊपर गिराया और फिर ज़ोर ज़ोर से रोते हुए शोर खड़ा कर दिया। अम्मी, अम्मी, ये देखिए आपके चहेते ने क्या किया है। आपको इस पर बड़ा मान था ना? उसने रोते हुए दरवाज़ा खोला तो वहाँ हवेली के तमाम लोग जमा हो गए और बुरहान फटी फटी निगाहों से शातर औरत की तरफ देखने लगा। ये झूठ बोल दी है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये पागल हो चुकी है, बुरहान ने अपने मजबूत लहजे में कहा। लेकिन सुमेरा की यह हालत देखकर उसके वाले साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी वालिदा नाइमा बेगम ने उसे आगे बढ़कर दुपट्टा उड़ाया। बुरहान, क्या ये सच है? ज़ीशान साहब ने उसकी तरफ देखकर कड़े लहजे में पूछा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। तभी उसकी नज़र ज़ीशान साहब के बराबर में उनकी बेटी रमशा पर पड़ी, जो उसे देखकर मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अम्मी, ये दरिंदा बन गया है। सुमेरा ने उसकी बात काटी। ये दरिंदा बनकर मुझे नोच रहा था, अब इसकी असलियत सबके सामने आई है तो ये अपनी बात से मुकर रहा है। मेरी इससे शादी करवा दे, वरना मुझसे कौन शादी करेगा। इसे मेरी इज्जत तो लूट ही ली है, अब इसे कहें कि ये मुझे अपनी इज्जत बना ले। सुमेरा ने मुस्कुराती हुई निगाहों से बुरहान की तरफ देखा तो उसका दिल चाहा कि वो उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दे। ठीक है, अगर ये चाहती है ना कि मैं इसे निगाह कर लूँ तो ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए। ये सुनना था कि सुमेरा की बातचीत खुल गई और उसने रोते हुए अपनी माँ को गले लगा लिया। मैंने कहा था ना कि ये बुरहान आज भी मेरा बन सकता है। देखा, बस एक खेल की मार था ये, और ये मेरा बन गया। लेकिन बुरहान की मतलाशी निगाहें अपनी बीवी को ढूंढ रही थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके कमरे में आया तो वो अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाए बिलक बिलक कर रो रही थी। रमशा, रमशा, तुम क्यों रो रही हो? ये सुनकर रमशा ने अपने चेहरे से हाथ हटाकर उसकी तरफ देखा। शर्म नहीं आती है आपको? मुझसे 3 महीने शादीशुदा जिंदगी गुजार कर आप एक बार फिर से शादी करने जा रहे हैं। वो अपनी जगह पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। क्या हो गया यार तुम्हें? तुम पागल हो गई हो? मेरी बात तो समझने की कोशिश करो, मेरी बात तो सुनो। उसने उसे कंधे से थाम कर अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन रमशा ने उसका हाथ झटक दिया। दूर हो जाए मुझसे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। बस मेरा आपसे एक ही मुतालबा है, वो आप पूरा कर दें, फिर मैं आपको माफ़ कर दूँगी। आपकी ज़िंदगी में पलट कर नहीं देखूँगी, आपसे दूर चली जाऊँगी। मैंने इन 3 महीनों में अपनी हर किस्म की ख्वाहिश को कुर्बान कर दिया। हर वो सच जो आपने मुझसे छुपाया उसे सच ही जाना, झूठ ना समझा, बल्कि हमेशा आप पर यकीन किया। और आपने मेरे यकीन का ये सिला दिया कि मेरी ही कज़न के साथ आप एक कमरे में। इससे आगे वो कुछ बोल ही ना सकी और एक बार फिर से ज़मीन पर बैठकर अपना सर अपने हाथों में गिराए बुरी तरह रो रही थी। वो एकदम से अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगा और कमरे से
باہر کی طرف جانے لگا جب رمشا کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھے طلاق دے دیں، اس کے علاوہ مجھے آپ سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ تڑپ کر مورا اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ وہ مضبوط لہجے میں اپنا فیصلہ سنا چکی تھی اور وہ پتھر کا ہو گیا تھا 3 مہینے پہلے۔ رمشاپی دیکھیں تو صحیح تمہارے لیے کتنا اچھا رشتہ آیا ہے۔ وہ جو کل ہی اپنے ماموں کے ساتھ لندن کی سیر کر کے واپس آئی تھی، اس کی چھوٹی بہن نائرہ نے اسے تصویر دکھا کر واپس جھپٹ لی تو وہ آنکھیں نکال کر اسے گھورنے لگی۔ اب تم کیا مجھے تڑپا رہی ہو؟ دیکھنے تو دو کون ہے وہ شہزادہ جس کے ساتھ میری زندگی گزرنے والی ہے۔ وہ جو اپنے کمرے میں کتاب پڑھ رہی تھی، نائرہ کی بات سن کر اس کے پیچھے دوڑنے لگی اور تصویر جھپٹنے لگی۔ اچھا بابا اچھا، اب تو میرا سانس پھول گیا ہے۔ وہ چھت پر چلی آئی تھی۔ جب رمشا نے اس سے تصویر چھینی تو وہ ہار مان گئی۔ تصویر دیکھتے ہی رمشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یار تم سچ بتاؤ، کہیں یہ کوئی خواب تو نہیں ہے؟ یہ شہزادہ گلفام میری زندگی میں لکھا ہے کیا؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر تصویر کو دیکھنے لگی تو نائرہ ہنس پڑی۔ تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ نہیں، میں تو اسے جانتی بھی نہیں ہوں۔ تم ہی بتا دو یہ کون ہے۔ میرے خوابوں کے شہزادے جیسے، اور میں تو اس سے شادی ہر قیمت پر کروں گی۔ لیکن میری ایک بات تو سن لو۔ نائرہ نے اسے کچھ کہنا چاہا۔ کیا مجھے کوئی بات نہیں سننی؟ جا کر امی کو بتا دو کہ آپ کی بیٹی نے شہزادہ گلفام کو پسند کر لیا ہے اور اب اسی سے شادی کرے گی۔ سچ مچ یہ تو وہی لڑکا ہے جو میرے خوابوں میں آیا کرتا ہے۔ رمشا نے کہا تو نائرہ ہنس پڑی۔ پھر بھی آپی تمہیں اس کے بارے میں کچھ تو معلوم ہونا چاہیے۔ رمشا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اگر اس کے دانت بھی غائب ہو گئے اور اگر اس کے سر کے بال بھی نہ ہو تب بھی یہ مجھے پیارا ہے، تو پھر باقی تمام خوبیاں تو پیچھے رہ جاتی ہیں نا۔ یہ اتنا حسین ہوگا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جاؤ نا، اب یہاں کھڑے کھڑے میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جا کر امی کو میرا فیصلہ سنا دو کہ آپ کی بیٹی رمشا کو یہ تصویر والا شہزادہ گلفام دل و جان سے قبول ہے۔ نائرہ نے ہنستے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے قدم رکھے اور وہ تصویر کو لے کر گول گول گھوم کر خوبصورت سا گانا گنگنانے لگی جو اس کے دلوں کے تاروں کو چھڑ رہا تھا۔ وہ سرخ لہنگا پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کامدنی دوپٹہ اوڑھے، بھاری جولری تن پر سجا کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو خود ہی شرما گئی۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی تو نائرہ نے بھی آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ آپی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اوپر سے آپ کی قسمت بھی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ واللہ مجھے تو آپ پر رشک آ رہا ہے۔ ابھی وہ دونوں بہنیں آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سمیرا ان دونوں کو دیکھ کر جلتے بھنتے ہوئے اندر آئی۔ تم نے اپنی آپی کو یہ تو نہیں بتایا کہ شہزادہ گلفام کے حسن پر ایک بہت بڑا داغ ہے؟ یہ سن کر رمشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور اس نے نائرہ کی طرف دیکھا۔ نہیں آپی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سمیرا آپی کی باتوں کو دل پر مت لے، یہ تو کچھ بھی بولتی رہتی ہے۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو رمشا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سمیرا وہیں سینے پر بازو لپیٹ کر ان دونوں کی گفتگو کو سن رہی تھی۔ اس کے لہجے میں طنز ہی طنز تھا اور آنکھوں میں حقارت۔ کیا چھپایا ہے مجھ سے نائرہ؟ تم اس دن بھی کچھ کہہ رہی تھی نا، اور میں نے اپنی جلد بازی میں نہیں سنا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ نائرہ نے خواجانہ والی نگاہوں سے سمیرا کی طرف دیکھا۔ کہہ رہی ہوں یار، میں تو تم لوگوں کی باتوں سے بور ہی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ اس نے اپنا کام تمام کر دیا تھا اور جلدی پر تیل کا کام وہ آسانی سے ہر جگہ کر سکتی تھی۔ یہی کام اس نے آج اس کے نکاح والے دن کیا، کیونکہ رمشا بے حد خوش تھی اور اس کی اس خوشی میں بھنگ سمیرا نے ڈالا تھا۔ بتاؤ نائرہ، میرا دل کیوں دہلا رہی ہو؟ آپ ہی آپ بیٹھ جائیے۔ اس نے اسے کندھوں سے تھام کر کرسی پر بٹھایا اور پانی کا گلاس تھمایا۔ میری بات غور سے سنیں، آپ کے شہزادہ گلفام میں کوئی کمی نہیں ہے سوائے ایک کمی کے۔ نائرہ نے اٹک اٹک کر کہا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کمی ہے بتاؤ نا؟ چند سال پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی صرف 10% رہ گئی ہے۔
کیا؟ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گر گیا اور اس کے کپڑوں پر پانی گر گیا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ کا لہنگا ہی خراب ہو گیا۔ نائرہ کا منہ حیرت کے مارے کھلا رہ گیا۔ تمہیں لہنگا خراب ہونے کی پڑی ہوئی ہے، جبکہ میری یہاں زندگی برباد ہوگی ہے۔ مجھے یہ تو قبول تھا کہ اس کے دانت نہ ہو، مجھے یہ تو قبول تھا کہ اس کے بال نہ ہو، لیکن یہ میں کبھی قبول نہیں کر سکتی کہ وہ اندھا ہی ہو۔ وہ گہرے دکھ کا شکار تھی۔ خدا کی قسم آپی، اسے اندھا تو نہ کہیں۔ وہ 10% دیکھ سکتے ہیں، یعنی انہیں یہ نظر آ سکتا ہے کہ کوئی انسان وہاں سے گزر رہا ہے۔ وہ پرچھایا دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا میں ساری زندگی اس کی پرچھائی بن کر رہوں گی؟ منع کر دو امی کو، اور اگر تم منع نہیں کرو گی تو میں نکاح کے عین وقت پر منع کر کے ثابت کر دوں گی کہ میں کسی ایسے شخص کو قبول نہیں کروں گی جب میں مکمل ہوں۔ اللہ نے مجھے مکمل بنایا تو میرا حق ہے کہ میں ایک مکمل انسان کو اپنی زندگی میں شامل کروں۔ میرے ساتھ ایسے زور زبردستی نہیں ہو سکتی۔ وہ بھپڑ سی گئی اور روتے ہوئے اس نے اپنا میک اپ بھی خراب کر لیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ابو کے غصے سے آپ واقف ان کا بھتیجا ہے، لاڈلا بھتیجا، وہ کیسے یہ برداشت کریں گے؟ آپ اپنی شامت کو کیوں دعوت دے رہی ہیں؟ ابھی وہ دونوں زور و شور سے اس بات پر بحث کر رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور نسیمہ بیگم اندر داخل ہوئی تو وہ ان کے گلے سے لگ کر رو پڑی۔ امی، یہ آپ نے میرے ساتھ کیسا ظلم کیا ہے؟ نسیمہ بیگم نے نائرہ کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم سے جھجک کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ ضرور تم نے اپنا کام کر لیا ہے نا؟ انہوں نے کینہ دوز نگاہوں سے نائرہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے امی؟ آپ اسے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ صرف 10% دیکھ سکتے ہیں، یعنی مکمل طور پر اندھے ہی ہیں؟ بس خاموش ہو گیا، بہت ہو گیا، تم نے بہت اپنی چلا لی۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایک اچھے خاصے انسان کو اندھا کہتے ہوئے؟ سدھر جاؤ، اور ہاں، نیچے جا کر کوئی ڈرامہ مت کرنا ورنہ ہماری عزت خاک میں ملا دو گی۔ نائرہ نے تو تمہیں پہلے ہی بتانا چاہا تھا، تم نے ہی اس کی بات نہ سنی۔ اب انکار کر کے ہماری عزت کو خاک میں نہ ملانا۔ شرافت سے نیچے آ جاؤ۔ نائرہ اسے نیچے لے کر آؤ۔ اگر تم نے کوئی بھی ایسی حرکت کی تو میں تمہیں اپنا دودھ بھی نہیں بخشوں گی اور تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ یہ سن کر رمشا تڑپ اٹھی اور اپنے آنسوؤں کو پیتے ہوئے نائرہ کے ہمراہ نیچے آئی تو ایک لمحے کے لیے شہزادہ گلفام پر نظر پڑتی سب کچھ بھول گئی۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کس قدر خوبصورت اور وجیح مرد ہے۔ دراز قد، گہری مسکراتی آنکھیں جن میں روشنی صرف چند % ہی رہ گئی تھی، لیکن وہ اس وقت بھی مکمل طور پر مسکراتی ہوئی محسوس ہوئی، بالکل بولتی ہوئی۔ آنکھوں کی طرح خوبصورت سے لب جو بار بار مسکراہٹ میں ڈھل رہے تھے، تراشیدہ داڑھی اور چوڑے شانے میں ایک مکمل مرد تھا۔ رمشا کے دل میں ایک سسکی ابھری۔ کاش ان کی آنکھوں میں روشنی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس نے روتے دھوتے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ برہان کی نگاہیں اسے دیکھ تو نہیں سکتی تھی، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے برابر میں اس کی دلہن آ کر بیٹھ گئی ہے اور اس نے قبول ہے کہہ کر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ مبارک سلامت کا شور مچ اٹھا، کیونکہ برہان نے بھی اسے اپنی زندگی میں قبول کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ بیزار ہوگی۔ کب ہوگی رخصتی؟ ایک تو قسمت میں مکمل انسان بھی نہ ملا، اندھا ہی لکھا ہوا تھا۔ یہ سن کر جہاں برہان تھم گیا، وہیں نائرہ نے اسے کوہنی مار کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آپی، برہان بھائی اندھے ضرور ہیں لیکن بہرے نہیں ہیں، وہ آپ کی ساری باتیں سن رہے ہیں۔ ہاں تو سن لے نا، مجھ سے سنانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی شادی کے لیے حامی ہی نہ بھرتی۔ حد ہی ہو گئی یار، وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کرنے لگی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کے پہلے دن ہی اسے اس قدر تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور مچ اٹھا۔ برہان، جس کے چہرے پر پہلے مدھم سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، اب ایک دم سے غائب ہو گئی اور اس کے سنجیدہ چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ اس کا یہ کزن اچھا خاصا ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ غصے کا بھی تیز ہے۔ اگر اسے کوئی بات بری لگ جائے تو پھر وہ مقابل کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرتا۔
یہ سن کر اس نے پورے بدن میں جھرجھری سی آ گئی۔ وہ برہان کے ہمراہ گاڑی میں بٹھائی گئی۔ گاڑی انجان راستوں پر چلنے لگی۔ ڈرائیور نے گاڑی ایک خوبصورت شاندار بنگلے کے سامنے روکی تو برہان گاڑی سے نکلا اور پھر گھوم کر اس کی طرف آتے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا تو ایک لمحے کے لیے وہ حیران رہ گئی۔ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ یہ دیکھ نہیں سکتے، پھر انہیں کیسے پتہ چلا کہ اس طرف گھوم کر گاڑی کا دروازہ کھولنا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی تبھی اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر جھک کر پہلے اپنی سٹک باہر نکالی تھی۔ اوہ، تو اندھا اپنے سہارے کو تلاش کر رہا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر جلتی کڑتی اندر داخل ہوئی۔ برہان نے اس کے آنے کا انتظار بھی نہ کیا اور اپنی سٹک کے سہارے سے اس سے بھی زیادہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیسا استقبال ہے، انتہائی ٹھنڈا پھیکا سا۔ ابو کو بھی پتہ نہیں کیا سوجی کہ مجھے اس کے ساتھ بیاہ دیا۔ اتنا بھی کیا سگا بن کے اپنی بیٹی کی خوشیوں کو بھی نہ دیکھا۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی اور اپنے لہنگے کو سمیٹتے ہوئے بیزار سی نظر آنے لگی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ کمرہ انتہائی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ جا بجا پھول بکھرے ہوئے تھے، فانوس سے منعکس ہوتی روشنیاں اس کے لہنگے پر پڑتی ہوئی چاروں طرف بکھر رہی تھی۔ موم بتیوں کی خوشبو اطراف میں پھیلی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ موم بتیاں اور پھول ایک ساتھ رکھ کر اس کے استقبال کی اچھی خاصی تیاری کی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی ساری تھکن اتر گئی اور وہ بیڈ پر بیٹھی تو برہان اسے واش روم سے نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ میں بھی کتنی بدھو ہوں، یہاں ایسے بیٹھی ہوں جیسے میرا دلہا آ کر مجھے منہ دکھائی دے گا۔ بھلا اسے کچھ نظر آتا ہے جو یہ مجھے منہ دکھائی دے گا؟ یہ سوچ کر اس کا ذہن ایک بار پھر سے دکھ کے گہرے احساس سے جلنے لگا۔ وہ واش روم کی طرف قدم بڑھانے لگی تو برہان کے الفاظوں نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ میں دیکھ تو نہیں سکتا، تو پھر آپ یہاں ایزیلی چینج کر سکتی ہیں۔ یہ سن کر وہ اس کی طرف مڑی۔ میں اندر ہی کروں گی، مجھے عادت نہیں ہے کمروں میں کپڑے بدلنے کی۔ یہ آپ کی عادت ہوگی، وہ بالکل بھی نہ ہچکچائی اور اسے تیزی سے دو بدو جواب دیتے ہوئے پاؤں پٹک کر اپنے کپڑے اٹھا کر کمرے کی طرف آ گئی، جہاں منہ دھوتے ہوئے وہ کئی بار روئی تھی۔ یہ کیسی قسمت ہے یار، میاں بیوی تو آنکھوں ہی آنکھوں میں بھی بولیں تو یہ بھی رومانس لگتا ہے، لیکن میں تو اس کی آنکھوں میں جھانکوں گی تو مجھے اندھیرے کے سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگنے لگی۔ اسے اپنا منہ دھویا، کپڑے بدلے، لون کے آرامدیدہ سوٹ میں اس کے برابر میں بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد لیٹنے کے لیے کروٹ لینے لگی تو اسے جا ٹکرائی۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے وہ کھلی آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا ہے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں کے آگے اپنا ہاتھ لہرایا اور پھر اپنی اس حرکت پر خود بھی ہنس پڑی۔ کیا پتہ نظر آتا ہو، نائرہ نے تو بتایا تھا تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اس کے سینے پر سر رکھے، اس کے اوپر پاؤں رکھے اور اسے بری طرح سے چمٹے ہوئے سو رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے الگ ہوئی۔ بھلا میں نے تو اس سائڈ پر کروٹ لی تھی تو میں اس طرف کیسے آ گئی؟ اور میں نیند میں پورے بیڈ پر نہیں گھومتی کہ اس کے اوپر ہی چڑھ جاؤں؟ یہ سوچ ذہن میں آتی اس نے شک بھری نگاہوں سے اپنے دشمن جاں کی طرف دیکھا جو آرام سے سو رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتی وہ ایک بار پھر سے یہ کہے بنا نہ رہ سکی کہ وہ واقعی میں شہزادہ ہے، واقعی میں بہت حسین ہے یار۔ کاش اس کی بنائی بھی ہوتی تو کتنا حسین ہوتا، دن کی مکمل ہو جاتی، اس نے بے اختیار سوچا۔ تبھی اس کی آنکھیں کھلی تو وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ کہیں مجھے دیکھ تو نہیں لیا کہ میں انہیں گھور رہی تھی؟ یہ سوچ ذہن میں آتی اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور اپنے دوپٹے کو تلاش کرنے لگی۔ ناشتہ کریں گی آپ؟ وہ حیرانی سے اس کی طرف مڑی۔ اسے بھوک تو بہت لگ رہی تھی، لیکن اسے اس شخص پر غصہ بھی تھا جس نے اسے خود فون کر کے بھی اپنی معذوری کے بارے میں نہ بتایا تھا۔ ظاہر ہے بھوک لگی ہے، وہ شہزادیوں کی طرح رویہ دکھاتے ہوئے اپنے بالوں کو سمیٹ کر کہنے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ نیچے نورا ہے، وہ آپ کو بنا دے گی، آپ کو جو بھی کھانا ہے آپ کھا سکتی ہیں۔ اچھا اب مجھے نیچے جانا پڑے گا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اسے ایسا لگا کہ اسے گھور رہا ہے،
اگر آپ کہیں گی تو میں اوپر بھی منگوا دوں گا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور مسکرا دی۔ اتنا بھی برا نہیں ہے وہ جتنا میں سمجھ رہی ہوں۔ اس کا تو غصہ مشہور ہے، لیکن یہ میرے الٹے سیدھے جوابات پر بھی نرمی ہی دکھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ جانے لگا تو وہ ٹھہر سی گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک کام ہے مجھے، ضروری کام۔ شادی کے اگلے دن کون سے ضروری کام ہوتا ہے؟ وہ بڑبڑائے بنا نہ رہ سکی۔ آپ نہیں جانتی، آپ نیچے جا کر ناشتہ کیجیے، میں تھوڑی دیر میں ڈرائیور کے ہمراہ آؤں گا، ہم حویلی چلیں گے۔ یہ سن کر اس نے برے برے منہ بناتے ہوئے اسے دیکھا، جو اسے شادی کی اگلی صبح چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ کمرے سے جانے لگا اور پھر ایک دم سے رک گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، یہ سن کر وہ اچھل پڑی۔ کیا؟ وہ اچھی طرح سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ ویسے اس نے سنا تھا کہ جس کی بینائی کمزور ہو جائے تو پھر اس کی دوسری حصے تیز ہو جاتی ہیں۔ لگتا ہے اس کے تو 6 کان ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف آیا اور اچانک سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اپنا سر اس کے سر سے ٹکایا۔ آئی ایم ریئلی سوری بیگم جان، میں یہ تو بھول ہی گیا کہ منہ دکھائی بھی دینی ہوتی ہے۔ ویسے میں آپ کا منہ تو نہیں دیکھ سکتا، شاید کبھی زندگی میں ایک خواہش پیدا ہو جائے کہ آپ کا چہرہ دیکھ سکوں۔ میں نے سائڈ ٹیبل کے پہلے دراز میں ایک ڈبیا رکھی ہوئی وہ آپ کی منہ دکھائی ہے، اسے میں نے خود چھو کر پسند کیا ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ یہ سن کر وہ اپنی جگہ ٹھہر سیکھی۔ یہ تو میرا ذہن بھی پڑھ رہا ہے، وہ سوچے بنا نہ رہ سکی۔ نہیں، میں ذہن نہیں پڑھتا، بس مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کہیں آپ کو یہ کمی محسوس نہ ہو کہ میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات مجھے کوئی گفٹ نہ دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا اور اس کی سانس بحال ہوئی۔ یہ تو کوئی جادوگر ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور بے صبری سے سائڈ ٹیبل کی پہلی دراز کھول کر اس نے وہ مخملی ڈبیا نکالی۔ اسے کھولا تو آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ وہاں ایک بہت خوبصورت ڈائمنڈ رنگ موجود تھی۔ اس نے بے اختیار مسکراتے ہوئے اپنی انگلی میں وہ رنگ پہنی۔ اس کے سارے گلے شکوے ختم ہو گئے اور وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ نیچے آئی تو نورا نے اس کے لیے ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ صاحب جی چلیں گے؟ اس نے پوچھا تو نورا نے سر ہلایا۔ وہ بہت کم ناشتہ کرتے ہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو باہر کر لیتے ہیں۔ ایک بار پھر سے اس کا دل اداس ہو گیا۔ کیا ہوتا اگر شادی کی پہلی صبح میرے ساتھ ناشتہ کرتے؟ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر ٹہلنے لگی۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس کی امی کا فون آیا تھا کہ وہ کب حویلی آ رہی ہیں۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ آ جاؤ، کون ہے؟ اس نے کہا تو وہ اندر داخل ہوا۔ چلے آپ ریڈی ہیں؟ اس نے فوراً سے اسے دیکھ کر یہ جملہ کہا تو وہ چونک گئی، کیونکہ وہ واقعی میں ریڈی تھی۔ فل میک اپ کر کے، بہترین کپڑے پہن کر۔ اس نے ایک بار پھر سے شک بری نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن وہ زمین کو گھور رہا تھا۔ پھر سر جھٹک کر وہ آگے آیا تو برہان نے اس کا ہاتھ ٹٹول کر پکڑ لیا۔ اپنی رنگ پہن لی؟ اس نے اس کے ہاتھ انگلی میں رنگ کو محسوس کر کے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنس پڑی۔ آپ دیں اور میں نہ پہنوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رفتہ رفتہ اس شخص پر پیار آنے لگا، کیونکہ وہ اس کی ضروریات کا خیال رکھ رہا تھا، اس کے دل کو پڑھ رہا تھا۔ اپنے ناشتہ کیا اور وہ دونوں سیڑھیاں اترتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جی کر لیا، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ میں اکثر باہر کر لیتا ہوں۔ اس بات پر اس کا دل غمگین ہو گیا۔ میرے ساتھ کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا تو ایک بار پھر سے وہ شک میں مبتلا ہوئی۔ وہ دونوں آگے پیچھے گاڑی میں بیٹھے، ڈرائیور ڈرائیو کرنے لگا۔ حویلی آتے ہی سمیرا کی نظر جب اس پر پڑی کہ وہ بہت مسکرا رہی تھی تو اس کے بعد چلی گئی۔ کیسا رہا تمہارا شادی کا پہلا دن؟ بیچارہ اندھا تو تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک ہی گیا ہوگا، پھر کہیں جا کر تم اس کے ہاتھ آئی ہوگی۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑا۔ برہان تھوڑا فاصلے پر کھڑا ہو کر اس کی یہ زہریلی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی اور اس نے ایک نظر سامنے موجود سمیرا کے پرچھائی کو دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے، یہ لڑکی اس کا گھر برباد کر کے رہے گی۔ برہان نے دل ہی دل میں سوچا۔ تبھی اس نے اپنی بیوی رمشا کو آواز لگائی۔ رمشا ادھر آئیے، میری بات سنیے۔ وہ خلا میں گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ سمیرا ایک بار پھر سے ہنس پڑی۔
جاؤ اپنے اندھے کو جواب دو، اسے ضرور کسی سہارے کی ضرورت ہوگی۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ اس کے نزدیک گئی۔ کہیے کیا بات ہے؟ 2 گھڑی آپ نے مجھے اپنے کزن سے بات نہیں کرنے دی۔ یہ سن کر برہان جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ اسے رمشا کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ وہ اپنے چاچا جان سے باتوں میں مصروف ہو گیا اور رمشا پورا دن اداس پھرتی رہی، کیونکہ سمیرا کی باتوں نے اس کے دل میں جیسے خنجر گھونپ دیا تھا۔ کیا بات ہے آپی؟ آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ وہ نائرہ کے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ جب نائرہ نے اسے مخاطب کر کے پوچھا تو اداس نہ ہو تو کیا کروں؟ سمیرا مجھے کہتی ہے کہ تم اب ساری زندگی اپنے شوہر کا سہارا ہی بنی پھرو گی، اسے اسٹک کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم اس کی اسٹک بن جاؤ گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ نائرہ نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ سمیرا کی باتوں کو دل پر کیوں لیتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بابا جان کہہ رہے تھے کہ برہان بھیا نے ایک بار پھر سے اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں، کیونکہ وہ اپنی بیگم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ یہ سننا تھا کہ رمشا کے چہرے پر مسکان بکھر گئی۔ ہاں وہ اچھے ہیں، نرم دل ہیں، خوش مزاج ہے، میری باتوں کا برا نہیں مانتے، لیکن میں کیا کروں؟ اس دل کا جو چاہتا ہے کہ میرا شوہر مجھے دیکھے، مجھے سراہے، میری خوبصورتی کی تعریف کرے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو نائرہ سیدھی ہو گئی تھی۔ آپ ہی برہان بھائی ہیں؟ اس نے بھی دروازے کی طرف دیکھا تو وہ دروازے میں کھڑا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نائرہ مسکرا کر باہر نکل گئی تو وہ اس کی طرف آیا۔ گھر چلے میڈم صاحبہ؟ اس کا نرم لہجہ سن کر وہ مسکرائی اور کھڑی ہو گئی۔ مجھے یہاں ابھی 2-3 دن اور ٹھہرنا ہے، پلیز اجازت دے دیں۔ برہان نے نفی میں سر ہلایا، پہلے دروازہ بند کیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بے حد قریب کیا، اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ اس کے چہرے پر انگلیاں پھیر کر اس کا چہرہ محسوس کرنے لگا تو رمشا کے دل پر جیسے بجلیاں گرنے لگیں۔ آپ بہت خوبصورت ہیں اور آپ کا شوہر آپ کی خوبصورتی کو دل سے محسوس کرتا ہے۔ میں نے آپ کی تصویر اپنے دل میں بنائی ہوئی اور آپ کی یہ تصویر میرے دل میں بالکل ویسی ہی ہے جیسی میں آپ کو چھو کر محسوس کر رہا ہوں۔ رمشا کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا تو برہان نے اس سے اپنے دہکتے ہوئے لب اس کے ماتھے پر رکھ کر اسے خود سے اور قریب کر لیا کہ اس کی تیز گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ رمشا بیٹا آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ برہان ایک جھٹکے سے اسے الگ ہوا۔ وہ سیدھا ہوا تو رمشا نے بھی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باہر نکلے۔ سمیرا نے دور سے ان دونوں کی یہ محبت دیکھی تو اس کے پورے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ اب میں تم دونوں کو الگ کر کے دم لوں گی۔ میں ایسا واویلا مچاؤں گی کہ تم دونوں ایک ساتھ خوش تو کیا ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکو گے، ایک دوسرے سے نفرت کرو گے، اور میں تم دونوں کو یقین دلاتی ہوں کہ میں ایسا کر کے دکھاؤں گی۔ اسے اپنی ناک سکیڑ کر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اپنا عزم دہرایا۔ برہان نے اسے رکنے کی اجازت نہ دی تو اس کا موڈ بن گیا۔ وہ پٹک پٹک کر اپنی جویلری اتار رہی تھی جب برہان اس کے پاس آئینے کے سامنے آیا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ یہ ہر بار اتنا پرفیکٹ اندازہ کیسے لگا لیتا ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں؟ ایک بار پھر سے وہ شکی بن کر اس کے چہرے کو گھورنے لگی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ روشنی غائب تھی جو ایک عام آنکھوں میں نظر آتی ہے۔ اس نے سکون کا سانس بھرا اور پھر اس نے اپنے کپڑے بدل کر سونے کی کوشش کی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی نظر برہان پر پڑی تو وہ نیند کی گہری وادی میں کھو گیا تھا۔ مجھے ان کا موبائل دیکھنا چاہیے، کیا پتہ مجھے ان کے موبائل سے پتہ چل جائے کہ کیا واقعی یہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ جو شخص اندھا ہوتا ہے وہ اپنی ہیلپ کے لیے بہت سی ایپس موبائل میں رکھتا ہے جو اندھوں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ مجھے دیکھنا چاہیے، ضرور اس سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی میں دیکھ سکتے ہیں یا ایسے مجھے ہی الو بنا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ دبے قدموں اٹھی اور بیڈ کی دوسری طرف جہاں برہان سو رہا تھا وہاں آ کر اس نے برہان کے موبائل پر جیسے ہاتھ رکھا تو کسی نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ وہ اچھل کر دور ہوئی۔ برہان اپنے بیڈ پر کھڑا ہو کر اسے دور کر دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ ایک بار پھر سے اپنی نگاہوں کو یہاں وہاں کرنے لگا،
لیکن وہ ساکت ہو چکی تھی۔ آپ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، اب دیکھ سکتے ہیں نا؟ برہان نے گہرا سانس بھرا اور اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ سو جاؤ یار، دماغ کیوں خراب کرتی ہو؟ ہر وقت اسی سوچ میں مبتلا رہتی ہوں کہ میں واقعی میں اندھا ہوں یا نہیں۔ اب جب بولا ہے کہ اندھا ہوں تو اندھا ہی ہوں نا۔ وہ یہ کہہ کر غصے میں کروٹ بدل کر سو گیا تو اس کی کنکھیوں سے آنسو بہنے لگے۔ جلد اسے احساس ہوا کہ اس نے برہان کا دل توڑ دیا ہے۔ اس کے برابر میں بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور برہان کے دونوں کان پکڑ کر سوری کرنے لگی۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے شک ہوا بس۔ برہان نے اپنی آنکھیں کھول کر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، اور آپ کا یہ شک بالکل ٹھیک تھا، آپ اتنی ذہین ہوگی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ برہان کے اتنے قریب تھی کہ برہان کے ہوش اڑا رہی تھی۔ اس نے برہان کے منہ سے یہ سب سنا تو ایک جھٹکے سے دور ہوئی، لیکن برہان نے اسے کمر سے کھینچ کر خود کے اوپر گرا لیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ نہیں سکتا؟ ہرگز نہیں، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، تمہیں چھو سکتا ہوں اور تمہیں پیار بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ تم میرے نام لکھ دی گئی ہو، تم میری ہو، میری ہی رہو گی۔ اور اسے بے تحاشا چومتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا تو وہ یکدم ہوش میں آئی۔ آپ سب نے مجھ سے جھوٹ بولا، بیوقوف بنایا۔ اس کے سینے پر مکہ مارنے لگے۔ بیوقوف تمہیں نہیں بنایا یار، وہ اسے باہوں کے حصار میں لے کر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ رمشا کے دل میں دھوکہ دہی کا گہرا دکھ تھا۔ تو پھر آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ پورے خاندان کو یہ معلوم ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن آج مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنا دماغ چلایا اور آپ کے موبائل پر اپنا ہاتھ بڑھایا، آپ نے موبائل مجھ سے لے لیا، اسی سے پتہ چل گیا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آخر آپ نے یہ جھوٹ سب سے کیوں بولا ہوا ہے؟ وہ چیخ اٹھی تھی۔ اٹس اوکے یار، ریلیکس کرو، بتاتا ہوں۔ تم تو واقعی میں پولیس انسپکٹر بن کے 2-3 دن سے میرا دماغ خراب کیے ہوئے ہو۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ رمشا نے مصنوعی خفگی سے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ میں نے آپ کو کتنا غلط کہا، اندھا کہہ کر مخاطب کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اب مجھے کتنی شرمندگی ہو رہی ہے، کاش میں ایسا نہ کرتی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے تو برہان مسکراتے ہوئے اسے خود سے قریب کر گیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ میری جان، یہ سب تمہیں دھوکہ دینے کے لیے نہیں کیا تھا، بس میری زندگی میں ایک مقصد ہے، وہ مقصد حاصل ہو جائے تو پھر میں سب کو یہ بتا دوں گا کہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ فی الحال پہلے تو اس ڈرامے میں صرف میں شامل تھا، لیکن اب تمہیں بھی شامل ہونا پڑے گا۔ ڈرامہ؟ کون سا ڈرامہ؟ وہ اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ تم یہ بات تو جانتی ہو کہ بابا میری پیدائش سے پہلے وفات پا گئے تھے، جب میں نے اس دنیا میں ابھی قدم بھی نہیں رکھا تھا، اور پھر ان کی وفات کے 2 مہینے بعد میں پیدا ہوا۔ امی نے بہت مشکلوں سے مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ امی کی مدد تمہارے بابا نے کی کیونکہ وہ اپنے بھتیجے سے بہت محبت کرتے تھے۔ امی مشکلات کا شکار تھی، انہوں نے نانا سے اپنے حصے کا مطالبہ کیا تو نانا نے اپنی زندگی میں ایک بڑا حصہ ان کے نام کر دیا، لیکن میرے ماموں کی یہ بات قطعی قبول نہ تھی کہ امی کو حصے میں ایک بڑا گھر ملے۔ امی خوش تھی کہ چلو میرے لیے کچھ تو بچ جائے گا، لیکن یہی جائیداد میری ساری خوشیاں مجھ سے چھین لے گی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ چند لمحے رکا، اس کی آنکھوں سے آنسو بھرنے لگے، جسے رمشا نے انتہائی محبت سے صاف کر کے اس کے دونوں گالوں کو چوما تھا۔ تو وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر ایک بار پھر سے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے اسے سنانے لگا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا، میں بچہ تھا، اپنی امی کے ساتھ ایک گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ اس گاڑی کو ماموں کا ڈرائیور چلا رہا تھا اور تب دوسری طرف سے آتی گاڑی میں ہم دونوں کا ایکسیڈنٹ کر دیا۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ کسی نے مجھے گاڑی سے نکال کر باہر دھکا دیا اور پھر گاڑی کو آگ لگا دی۔ میں روتا رہا، اس وقت میں صرف 10 سال کا تھا، لیکن وہ سارا منظر آج بھی مجھے یاد ہے۔ انتہائی دکھ سے اپنی کہانی کہتے ہوئے رمشا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رمشا کو اپنے دل میں درد سا اٹھتا محسوس ہوا کہ وہ اپنے شوہر کے درد کو محسوس ہی نہ کر سکی۔ اور تم جانتی ہو کہ یہ سب کس نے کیا؟ یہ سب کچھ میرے اپنوں نے کیا۔ میں نے ان سے بدلہ لینے کے لیے اپنے آپ کو اندھا ثابت کر دیا تاکہ انہیں مجھ سے کوئی
خطرہ محسوس نہ ہو، اور اب میں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے انہیں بربادی کی طرف لے جا رہا ہوں۔ انہوں نے ایک گھر کی خاطر ایک انسان کی جان لینے کی کوشش کی، انسان بھی وہ جو ان کی سگی بہن تھی، تو ایسے میں کیسے انہیں معاف کر دیتا؟ وہ رو پڑا تھا۔ برہان کو روتے دیکھ کر رمشا نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بال سہلاتے ہوئے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر اسے ریلیکس کرنے لگی۔ وہ روتے روتے کب اس کی ذات میں گم ہوا اسے پتہ ہی نہ چلا، اور یوں ان دونوں نے شادی کی پہلی رات کے بعد اب ایک دوسرے کو قبول کر کے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ میں آپ کا ہر معاملے میں ساتھ دوں گی، جب تک آپ نہیں چاہیں گے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، اس کے سینے پر سر رکھ کر نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے برہان کے دل کے تاروں کو ایک بار پھر سے چھیڑ رہی تھی۔ برہان نے اسے سختی سے اپنی باہوں میں بھینچ لیا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے میں گم کب رات کی تاریکی کے ساتھ سو گئے انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ اگلی صبح وہ سو رہی تھی کہ جب نائرہ کا فون اسے موصول ہوا۔ وہ انگڑائی لے کر اٹھی اور برابر میں نے دیکھا تو برہان کہیں موجود نہیں تھا۔ نائرہ نے اسے کہا تھا کہ آپ بھی جلدی سے نیوز لگائیں۔ اس نے جب نیوز چینل لگایا تو یہ خبر اس کے اوپر بجلی بن کر گری تھی کہ برہان نے سب کے سامنے اپنے ماموں سے قتل کا اعتراف کروایا تھا، اور میڈیا کے سامنے قتل کا اعتراف کرنے کے بعد انہیں سزا بھی سنائی تھی۔ اس وقت میڈیا پر بیٹھا اپنا بیان دے رہا تھا اور وہ کیس کھولے ایک بار پھر سے اپنی ساری کہانی سنا رہا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا، جس نے ہمت نہ ہاری اور بالآخر اپنی ماں کے قاتلوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا۔ وہ پوری شام اس کا انتظار کرتی رہی۔ وہ گھر واپس آیا تو وہ روٹھی روٹھی سی دکھائی تھی۔ ارے میری بیگم کیوں ناراض ہے؟ وہ سانس لینے کو رکا تو وہ دوڑ کر اس کے سینے سے لگی۔ آپ نے اپنے دشمنوں کو اندر تو کر دیا، لیکن اب آپ کو پہلے سے زیادہ اپنی حفاظت کرنی پڑے گی، کیونکہ اب آپ اکیلے نہیں ہیں، میں ہوں آپ کے ساتھ، اور میں آپ کے بغیر اب نہیں رہ سکتی۔ اس نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی نما انداز میں اپنی محبت کا اظہار کیا تو برہان اس کے صدقے واری جانے لگا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے اس قدر محبت کرے گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے کہ جب حویلی سے فون آیا اور رمشا کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی۔ ہمیں ابھی اسی وقت حویلی کے لیے نکلنا ہوگا، کیونکہ بابا جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ یہ سننا تھا تو برہان اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیو کرتے ہوئے گھر آیا تو سمیرا نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور حیرت میں مبتلا ہوگی۔ تم اندھے ہو نا، پھر تم گاڑی کیسے ڈرائیو کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں ڈرائیو کر سکتے؟ یہ اب گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا حال ہی میں علاج ہوا ہے اور وہ علاج کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، بالکل 100%، سمجھی تم؟ اب ہٹو یہاں راستے سے۔ اسے وہ سمیرا کی ساری کڑوی کسیلی باتیں یاد آئی تھی جو اس نے شادی کے اگلے دنوں سے سنائی تھی۔ اب وہ بولا کہاں حساب رکھنے والی تھی؟ اس نے تاک تاک کر اس کا نشانہ لیا تھا۔ سمیرا اسے دیکھ کر جھل بن گئی، لیکن اس کے شیطانی دماغ میں ایک منصوبہ بنایا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں اتنی آسانی سے اپنی زندگی میں خوش رہنے دوں گی؟ میں تمہاری زندگی میں ایک ایسا کوہرام لاؤں گی کہ تم منہ دیکھتی رہ جاؤ گی، اور یہ میرا ہو جائے گا۔ برہان میرا تھا، میرا ہی رہے گا، اور تم اس کی زندگی سے نکل جاؤ گی۔ سمیرا نے یہ خطرناک منصوبہ اپنے ذہن میں بنا لیا تھا اور جلدی سے عملی جامہ پہنانے والی تھی۔ موقع بھی اسے مل گیا جب اس کے چاچا جان کی عیادت کے لیے حویلی میں مہمانوں کی آمد ہی آمد تھی۔ برہان تھک چکا تھا، اسے آرام کی غرض سے خالی کمرہ نظر آیا۔ وہ اس کمرے میں گیا تو سمیرا نے وہاں آ کر اس کے کردار پر انگلی اٹھائی اور اپنے کپڑے پھاڑ کر اس پر الزام لگایا کہ اس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ رمشا تو یہ دیکھ کر جیسے ریزہ ریزہ ہو گئی تھی، اور پھر اس پر الزام قبول کرتے ہوئے برہان نے جو اعلان کیا اس نے رمشا کا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ شادی کی تیاریاں ہوتے دیکھ کر وہ خون کے آنسو رو پڑی اور ایک کمرے میں ابتر حالت کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے خود کو کوس رہی تھی کہ جب اس نے برہان کو پسند کرنا شروع کیا اور اسے دل دے دیا، کاش میں تم سے نفرت ہی کرتی تو اچھا ہوتا۔ اس نے آئینے میں اپنے مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا اور آنسو صاف کرتے ہوئے ایک بار پھر سے بیڈ پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گئی۔
اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ان لمحات کو یاد کیا جب وہ برہان کے قریب آئی اور اس پر افسوس کرنے لگی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا تو وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں پر؟ کیوں آیا ہوں مطلب؟ اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، اور کیا؟ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، آپ چلے جائیے یہاں سے۔ اس کی یہ بات سن کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اسے پاسپورٹ دکھایا۔ ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں میری جان، چلو تیاری کر لو۔ وہ جھٹکے سے اسے الگ ہوئی۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، بھاڑ میں گیا ہنی مون اور بھاڑ میں جائیں آپ۔ وہ مسکرایا۔ بھاڑ میں جاؤں گا تو تمہیں بھی ساتھ لے کر ہی جاؤں گا نا، تمہارے بغیر میرا گزارا کہاں ہوتا ہے؟ تو پھر وہ شادی، وہ سب کیا ڈرامہ؟ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ آج تو آپ کی سمیرا سے شادی ہے نا، تو جائیے اسی کے پاس جائیے اور اسی کے ساتھ ہنی مون منائیے۔ میرا آپ کے ساتھ چلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ رخ پھیر کر بے تحاشا رو پڑی تو برہان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری جان، میری بات تو سنو۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں اسے نکاح کروں گا، بلکہ میں نے سمیرا کے نکاح کے لیے انتظام کر دیا اور اسی شخص کو اس کے متھے مار دیا جسے اس نے دھوکہ دیا ہے۔ حسن نامی شخص سے وہ محبت کرتی تھی اور پھر اس سے دولت چلی گئی تو اس نے اسے چھوڑ دیا۔ اب وہی شخص اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے اور اسے سبق سکھائے گا۔ ایسی لڑکیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، لیکن میں اپنی لڑکی کے ساتھ یہ نہیں کروں گا۔ میں تو اسے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ وہ پگلی کیا سمجھی کہ میں اسے چھوڑ دوں گا؟ برہان مر تو جائے گا لیکن اپنی محبت کو کبھی نہیں ہار سکتا، نہ چھوڑ سکتا ہے۔ برہان کی بات سن کر وہ تڑپ اٹھی اور اس نے فوراً سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تو برہان نے اس کا وہی ہاتھ چوم لیا۔ اب جلدی سے پیکنگ کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ اگر اس ضدی لڑکی نے دیکھ لیا تو پھر ہمارے ہنی مون کا سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا۔ رمشا کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اگر اب اس نے ہمارے درمیان کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار دوں گی۔ برہان ہنس پڑا۔ یعنی میری بیوی میری محبت میں اتنی پاگل ہو گئی کہ قاتلہ بن جائے گی اور اسے قتل بھی کر دے گی؟ رمشا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ جب آپ ڈرامہ کرنے کے لیے اندھے بن سکتے تو میں قاتلہ نہیں بن سکتی؟ ان دونوں کا قہقہ ایک ساتھ بلند ہوا۔ رمشا نے جلدی جلدی پیکنگ کی اور وہ دونوں خوشگوار موڈ میں ایئرپورٹ کی طرف نکل گئے۔ راستے میں کال آئی تو پتہ چلا کہ نائرہ نے وہاں کسی ساری داستانی سنائی تھی، جس کے مطابق سمیرا پہلے تو حسن کو دیکھ کر رو پڑی اور پھر اس نے حسن کو مارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے۔ حسن نے اسے اپنے قابو میں کر لیا اور پھر ان دونوں کا نکاح بالآخر ہو ہی گیا۔ سمیرا کو احساس ہو گیا ہے کہ اس نے غلط کیا، اس لیے اللہ نے اس کے نصیب میں حسن لکھ دیا اور حسن کا کہنا ہے کہ سمیرا کو وہ اب محبت دے گا۔ یوں ان دونوں کی کہانی کا بھی انجام ہو گیا۔ برہان نے سکون کا سانس بھرا اور رمشا کی طرف دیکھا تو وہ ہنس پڑی۔ شکر ہے میرے شوہر کی یہ دیوانی بھی اب ٹھکانے لگی۔ اور یوں ان دونوں نے راستہ خوشگوار انداز میں گزارا کہ جو خطرہ ان کے سروں پر ٹل رہا تھا وہ خطرہ خود بخود ختم ہو گیا اور سمیرا اپنے انجام کو پہنچ گئی، جبکہ برہان اور رمشا اپنی نئی زندگی کی شروعات کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچ کر دبئی کے لیے روانہ ہو گئے تھے، جہاں محبت بھرے دنوں کا آغاز ان کا استقبال کر رہا تھا۔ زندگی اتنی حسین ہو سکتی ہے رمشا نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ ساری زندگی اسے ایک اندھے کے ساتھ گزارنی پڑے گی، لیکن برہان کا ماضی جان کر وہ اس سے محبت کر بیٹھی اور اب اسے کھونے کا تصور ہی سہانے روح تھا۔ برہان نے محبت سے اس کا دل جیت لیا اور اب وہ دونوں اپنی نئی زندگی کی شروعات ایک خوشگوار انداز سے کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔ ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔